अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक बहुत आम सवाल जो पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है, पाकिस्तान में भी उस पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, वो ये है कि चीन और रूस का जो नया ब्लॉक बनने जा रहा है, क्या पाकिस्तान उसका हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा, और इंडिया का इसमें क्या रोल होगा। इस पे आज हम बात करेंगे, और इसकी वजह ये है कि चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी वो ब्रसल्स के दौरे पे हैं। यूरोप के दौरे के दौरान उन्होंने ईयू के फॉरेन अफेयर्स चीफ काजा कैलस से मुलाकात की है, और उसके बाद वहाँ पे जो मीडिया ने उसको कवरेज दी है, उनके मुताबिक चीन बिल्कुल नहीं ये चाहता कि रूस यूक्रेन जंग में हार जाए। वो चाहता है कि रूस और यूक्रेन चीन ये चाहता है कि रूस और यूक्रेन की जंग जितनी भी लंबी खींच सकती है वो खींचे। इसमें चीन का फ़ायदा है। हालांकि जो पब्लिकली चीन का स्टांस है, और आज ही चीन की वजारत खारजा के तर्जमान ने जो बयान दिया है, उसमें उन्होंने यही कहा कि चीन न्यूट्रल है इस जंग में, और चीन चाहता है कि अमन के साथ बात हो, और सीज फायर हो, और ट्रेड और इकोनॉमी पे बात हो। लेकिन जो यूरोपियन मीडिया है, वहाँ पे ये खबर बहुत गर्म है, और उसके मुताबिक जो चीन और चीन और यूरोपियन यूनियन के फॉरेन अफेयर्स चीफ के दरमियान जो मुलाकात हुई है, चीन के वज़ीर ख़ारजा और उनके दरमियान, उसमें बहुत गर्मा गर्मी हुई है। दोनों तरफ से डिसेंसी तो थी, लेकिन गर्मा गर्मी बहुत हुई है इशूज़ में। उसमें मिडिल ईस्ट का इशू भी है, उसमें ताइवान का इशू भी है, उसमें रूस यूक्रेन जंग भी है, और उसमें इकोनॉमिक और ट्रेड इश्यूज भी डिस्कस किए गए। उसमें चीन का मफाद इस बात में है कि और जो यूरोपियन मीडिया कोट कर रहा है यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल्स को, उनके मुताबिक चीन के वजीर खारजा ने उनको ये मैसेज कन्वे किया है, जो थोड़ी सी अजीब बात लगती है कि क्योंकि चीन अपने पत्ते, उनकी उनकी जो खारजा पॉलिसी है, और वो इतनी 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 सीक्रेट है, और वो इतनी सुलझी हुई और अक्लमंद कौम है, कोई इस तरह अपने पत्ते शो नहीं करते। लेकिन हो सकता है कोई बात हुई हो, या चीन ने जानबूझ के ये मैसेज देने की कोशिश की हो। उनके मुताबिक, यूरोपियन यूनियन के जो ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक, चीन का ये ख्याल है कि अगर यूक्रेन रूस जंग में अमेरिका उलझा रहे, तो अमेरिका की तवज्जो चीन की तरफ नहीं आएगी, और चीन इस दौरान अपनी तरक्की का सफर जारी रखना चाहता है, और चाहता है कि अमेरिका उसमें उलझा रहे। अब इसमें आता है कि पाकिस्तान और इंडिया का क्या रोल होगा इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो बनने जा रहा है। और चीन ने एक और बहुत आम बात जो यूरोपियन यूनियन से ही आई है, उन्होंने कहा कि चीन रूस के साथ खड़ा है, और जो इससे पहले भी रिपोर्ट्स आई हैं कि चीन ने बहुत हर तरह से सपोर्ट किया है रूस को इस जंग में। और यहाँ तक बात हुई है कि कुछ चीन के लोग जाके रूस के अंदर जाके यूक्रेन के खिलाफ लड़ते रहे हैं, जिस पे चीन ने अपने लोगों को मना किया कि आप ना जाइए। ये अगेन ये नाकाबिल यकीन लगता है, लेकिन ये बात मीडिया में रिपोर्ट हुई है। और डिफेंस टाइज, पॉलिटिकल टाइज, इकोनॉमिक टाइज, और टेक्नोलॉजिकल जो रिश्ते हैं रूस के साथ, चीन ने बहुत मजबूत किए हैं यूक्रेन जंग के शुरू होने के बाद। और चीन ने वाज़ेह मैसेज दिया है कि रूस के लिए उसके तमाम दरवाजे खुले हैं। अब इसमें ये बात मुसलसल कई सालों से हो रही है, और ये ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के पाक भारत जंग में इंटरवेंशन से पहले तक ये बात हो रही थी कि चीन और रूस का जो नया ब्लॉक बनने जा रहा है, पाकिस्तान उसका हिस्सा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और इंडिया क्योंकि अमेरिका के बहुत करीब था, और इंडिया क्वाड का भी हिस्सा है, जिसका ऑस्ट्रेलिया भी मेंबर है, जापान भी मेंबर है, अमेरिका भी मेंबर है। तो एशिया पैसिफिक रीजन जो है, उसमें अमेरिकन इन्फ्लुएंस के लिए, जापानीज और ऑस्ट्रेलियन इन्फ्लुएंस के लिए इंडिया को लोकल बुली के तौर पे तैयार किया जा रहा था। लेकिन अब जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, उसके मुताबिक ये सिचुएशन इतनी आसान नहीं है, और पाकिस्तान फौरी तौर पे चीन और रूस के ब्लॉक में उस तरह नहीं जाएगा जिस तरह के स्पेकुलेट किया जा रहा था। और उसकी वजूहत हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा खारजा पॉलिसी है, उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान मुसलसल खुशगवार हैरती में ऐसे कहूँगा कि लगता ही है कि पाकिस्तान ने अपनी माजी की गलतियों से सीखा है। पिछले 50, 60, 70 साल में हमने जो जो गलतियाँ की हैं, पाकिस्तान ने उससे सीखा है, और पाकिस्तान इज़ नॉट सेलिंग इटसेल्फ चीप दिस टाइम। और किसी भी एक ब्लॉक में वो मुस्तकिल तौर पे अपने हाथ और बाजू और गर्दन इकट्ठे नहीं फंसाना चाहता, क्योंकि असल बात जो पाकिस्तान की पूरी खारजा पॉलिसी है, पाकिस्तान की जो दिफाई पॉलिसी है, पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिसी है, हमेशा ये ज़हन में रखिएगा कि वो इंडिया सेंट्रिक है, कि इंडिया के साथ हम कभी भी अपनी जो कंड है वो नहीं लगने देना चाहते, कि इंडिया हमें हरा ना सके, शिकस्त ना दे सके। तो इसमें
ہم نے دیکھا ماضی میں جب پاکستان نے امریکہ پہ فلی ڈپینڈنٹ ہو گیا تو امریکہ نے کبھی پاکستان کی کھل کے مدد نہیں کی. اسی طرح آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ انڈیا کے جو ڈپٹی آرمی چیف ہیں لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ، انہوں نے ایک وہاں پہ سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے جو ویپنری ہے اس کا 81% ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 81% وہ چائنیز میڈ ہے. اب یہ چائنا کے تعاون سے پاکستان میں بنا ہوا ہے جوائنٹ کوآپریشن کے ساتھ. اس میں کتنا سچ ہے یہ تو واضح نہیں ہے کہ 81% ہے، اس سے کم ہے یا اس سے زیادہ ہے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ اتنے مستحکم ہیں اور بہت پرانے ہیں. میں آپ کو اس میں ایک دو چیزیں بتاؤں گا بھی، بڑی اہم ہے کہ صرف یہ ون سائیڈڈ تعلق نہیں ہے، صرف چین ہمیں نہیں دیتا، ہم نے بھی چین کو بہت کچھ دیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے جو فارن افیئرس پہ جن کی نظر ہے، ان کے خیال میں پاکستان اب کبھی کمپلیٹلی اپنے آپ کو کسی فارن کنٹری کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں رکھنا چاہتا کہ مشکل وقت میں، کیونکہ ہر ملک کے جو پالیسیز ہیں وہ وقت کے ساتھ بدلتی ہیں، اپنے مفادات کے ساتھ بدلتی ہیں. اللہ کرے پاکستان اور چین کے تعلقات اس سے بھی زیادہ مستحکم ہوں، لیکن مستقبل میں کسی وقت اگر پاکستان کے چین اور پاکستان کے تعلقات بہت زیادہ گرم جوش نہیں رہتے تو اس صورت میں انڈیا اگر پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو پاکستان کیا کرے گا. اس لیے پاکستان اپنے دروازے کھلے رکھنا چاہتے ہیں، اپنے تمام راستے آپشن کھلے رکھنا چاہتا ہے. اور اس میں ایک بڑی عام چیز یہ کہ چین کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. چین یہ چاہتا ہے مسلسل کہ پاکستان کے تعلقات مغربی دنیا سے اور خاص طور پر امریکہ سے بہت اچھے رہیں. اس میں ایک آپ کو تھوڑا سا ایک بات میرا خیال ہے شیئر کرنی چاہیے، بہت پرانی بات ہو گئی ہے، لیکن چین کی جو ٹیکنالوجی کی ترقی ہے اس وقت وہ مغرب کی اور امریکہ کی ٹیکنالوجی کی مرہون منت ہے. اور اس میں بہت سارے لنک کے ساتھ ایک جو بہت اہم لنک ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان نے امریکہ سے اور یورپ سے جتنی ٹیکنالوجی لی ہے ماضی میں پچھلے 70 سال میں، خاص طور پہ جو ویپن ٹیکنالوجی ہے، اسلحے کی جو ٹیکنالوجی ہے، اس میں پاکستان نے چین کی بہت مدد کی ہے. میں صرف 2 اگزامپل آپ کو دوں گا. ایک ہے F-16 طیارے، اور جو پاکستان اور چین نے مل کے JF-17 تھنڈر بنایا ہے. اگر آپ سائنٹسٹ ہوں یا انجینئر ہوں، ایئر انجینئر یا ایروسپیس انجینئر، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ F-16 اور JF-17 میں بہت زیادہ مماثلت ہے اور یہ پاکستان اور چین کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھی. اور پھر ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے کس طرح چین کی مدد کی، بلکہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، اور اس کو شیئر کرنے میں اب کوئی حرج نہیں. کافی پرانی بات ہے، 1998 میں بل کلنٹن صدر تھے امریکہ کے، تو اس وقت بل کلنٹن نے حکم دیا ان کے اوپر، مونیکا لوئنسکی کیس تھا، وہ ان کی ایک انٹرن تھی وائٹ ہاؤس میں کام کرنے والی، ان کے ساتھ ان کا ایک سکینڈل تھا، اور 3 دن پہلے صرف انہوں نے اس میں کانگریس کے سامنے ایک بیان دیا تھا، کانگریس کمیٹی کو، اور اس پہ توجہ پورے ملک کی، وہاں پوری دنیا کی اس سکینڈل پہ تھی. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں اس سکینڈل سے توجہ ہٹانے کے لیے بل کلنٹن نے افغانستان کے صوبہ خوست پر میزائل حملہ کیا، اور یہ میزائل حملہ آبدوزوں سے اور بحری جہازوں سے لانچ کیا گیا تھا، اور وہ میزائل کروز میزائل تھے جو پاکستان کے اوپر سے گزر کے افغانستان میں جا کے گرے. اس میں پاکستان سے اجازت نہیں لی گئی تھی، پاکستان کی ایئر اسپیس کی خلاف ورزی ہوئی تھی، جس پہ پاکستان نے بہت احتجاج کیا، اور ساتھ ہی اسی وقت سوڈان پر بھی حملے کیے. دونوں جگہوں پہ بن لادن کے ٹھکانے تھے. سوڈان میں ایک فارما فیکٹری تھی اور خوست میں ان کا اڈا تھا. بن لادن وہاں پہ موجود نہیں تھا، لیکن امریکن انٹیلیجنس کا خیال تھا کہ بن لادن وہاں موجود ہے، تو بن لادن تو اس حملے میں بچ گیا. لیکن وہ میزائل جو کروز میزائل پاکستان کے اوپر سے گزر کے گئے وہ سارے افغانستان نہیں پہنچ سکے. اس میں بہت سارے پاکستان کے علاقے بلوچستان میں گرے، اور شاید کچھ سندھ میں بھی گرے تھے. تو وہ میزائل پھر پاکستان نے اپنے قبضے میں لے لیے، اور ان میزائل کو پھر ریورس ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان کے سائنسدانوں نے اور انجینئرز نے ایک ایسا کمال کیا جس میں شاید چائنیز مدد بھی شامل تھی، اور چائنا اس معاملے میں بھی پاکستان کا احسان مند ہے. تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ ساری باتیں، کہ جب 2 ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں تو میوچل انٹرسٹ پہ ہوتے ہیں، اور ایک ملک دوسرے ملک پہ اگر مسلسل انحصار کرے تو میرا خیال ہے کسی بھی ملک میں یہ مفاد نہیں ہے. تو پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہ آپشن کھلے رکھے،
اسی لیے جو ایئر چیف کا ریسنٹ دورہ امریکہ ہے اس میں یہ بات دیکھنے کی ہے کہ کیا پاکستان، اور آپ نے ساتھ یہ خبر بھی سنی ہوگی کہ J-35 جو چائنا سے پاکستان لے رہا تھا وہ ابھی شاید ڈیلے ہے، اس میں اس کی ایک وجہ جو ہمیں معلوم ہوئی ہے وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں کہ ابھی وہ طیارہ اس مراحل میں سے گزر کے فائنل سٹیج تک نہیں پہنچا جب اس کو ایئر فورس کے کسی کے سپرد کیا جا سکے، اس لیے ابھی اس میں شاید تھوڑی دیر ہو، اور اسی لیے پاکستان J-10 پہ اور F-17 تھنڈر پہ زیادہ انحصار کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے امریکہ سے کچھ چیزوں پہ بات ہوئی ہو، اس میں کچھ طیارے بھی ہو سکتے ہیں، F-22 کی بات سن رہے ہیں، F-35 تو شاید امریکہ پاکستان کو ابھی نہ دے، تو اس لیے پاکستان امریکہ کے ساتھ خاص طور پہ ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹس، اور ابھی جو آج ہی خبر آئی ہے کہ پاکستان کے بہت سارے وفود واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں اور انہوں نے بہت سکسیسفلی کنکلوڈ کی ہیں ٹاکس ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن سے، اور جس میں ٹیرف جو ہے پاکستان پہ 29% لگایا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ کم ہو جائے گا، اور دونوں طرف کے درمیان کوئی معاہدہ ہو رہا ہے جس کے تحت پاکستان کو بہت رعایتیں دی جائیں گی، اور پاکستان بھی ان ریٹرن امریکہ کو اپنی مارکیٹ کھولے گا مائننگ میں، انرجی میں اور انفراسٹرکچر میں۔ اس کے علاوہ ملٹری ٹو ملٹری جو سیلز ہیں یا تعاون ہے وہ بھی امریکہ کے ساتھ ہوگا، اور ریکوڈک میں جہاں پہ کاپر اور گولڈ کے بہت بڑے ذخائر ہیں اس میں بھی امریکی کمپنیاں انویسٹ کرنے جا رہی ہیں، اور یو ایس کا جو ایکسپورٹ امپورٹ بینک ہے، ایگزم بینک اس کو کہتے ہیں، وہ اس میں انوالو ہوگا، وہ پاکستان کے اندر پروجیکٹس کے لیے قرض دے گا امریکی کمپنیوں کو، اور یہ خبر آج ڈان کی ہے انور اقبال صاحب وہاں جو واشنگٹن بہت سینئر صحافی ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس کے بدلے میں یو ایس کی مارکیٹس تک رسائی ملے گی، وہاں پہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے پاکستان کی اس میں بہت زیادہ کھپت ہے، اور سب سے زیادہ پاکستان کی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی امریکہ کو ہوتی ہے، لیکن اس دوران ہم سن رہے ہیں کہ انڈیا کے اوپر جو 50% اس کی اسٹیل اور ایلومینیم پہ ڈیوٹی لگائی تھی امریکہ نے، وہ مذاکرات ابھی تک کنکلوڈ نہیں ہوئے۔ تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ چین، رشیا اور پاکستان کا بلاک بننے کی بات یہ ابھی فائنل نہیں ہے، اور اس پہ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات خراب کیے بغیر امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے، اور اس بہتری کی ظاہر ہے ہم سب اس پہ کمنٹس بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو اپنے مفادات مد نظر رکھنے چاہیے، اور ماضی کی طرح پاکستان کو اس ڈیل میں کوئی نقصان نہ ہو، یہ بہت ضروری بات ہے، اور اس میں میں تھوڑی سی بات کروں گا آج اور کچھ کل کروں گا۔ تو جو بات یوکرین جنگ سے شروع ہوئی تھی، تو چین یہ چاہتا ہے کہ روس کے ساتھ وہ اس کا تعاون رہے، لیکن اس میں پاکستان شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ ابھی فائنل نہیں ہے۔ انڈیا کیونکہ اس میں ایک پلیئر بھی ہے، اور وہ اس طرح سے کہ امریکہ کے اور انڈیا کے تعلقات ویسے نہیں ہیں جیسے پاک بھارت جنگ سے پہلے تھے، اور امریکہ چاہتا تھا کہ انڈیا اس سے F-35 جہاز خریدے جو لیٹسٹ ہیں، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے J-35 جیسی، اور اس میں بہت مہنگی ڈیل ہے، اور $12.3 ارب انڈیا نے مختص کیے ہیں نیا اسلحہ خریدنے کے، یہ ان کے بجٹ کے علاوہ ہے، تو انہوں نے یہ نیا اسلحہ صرف خریدنا ہے امریکہ سے، یورپ سے یا روس سے، اور دو بڑے پلیئر اس میں امریکہ اور روس ہیں۔ تو جو میں بلاک کی بات کر رہا ہوں، چین اور روس کا جو بلاک ہے اس میں پاکستان قریب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا انحصار انڈیا کے اس فیصلے پر بھی ہے کہ وہ امریکہ سے F-35 خریدتا ہے، فرانس سے رافیل طیارے مزید خریدتا ہے، یا پھر روس سے Su-57 جو ان کا روس کا بنا ہوا اسٹیلتھ ہے، وہ F-35 اور J-35 کی ٹکر کا طیارہ ہے وہ بھی، اور روس چاہتا ہے کہ انڈیا یہ طیارے اس سے خریدے، اور دونوں ممالک امریکہ اور روس ظاہرہ اپنا اسلحہ بیچنا چاہتے ہیں۔ چین ابھی اتنا شوقین نہیں ہے اپنا اسلحہ بیچنے کا، آف کورس چین کا اس کی طرف دھیان تو ہے، لیکن چین انڈیا کو تو اپنا اسلحہ نہیں بیچے گا، پاکستان ہی اس کا سب سے قریبی اور اچھا دوست ہے، ماضی میں بھی، حال میں بھی، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی رہے گا۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ جب تک یہ، اب دیکھیں آپ اسلحے کی جو منڈی ہے، اسلحے کی جو خریداری ہے، خرید و فروخت ہے، اور جنگیں جو ہیں یہ کاروبار ہے پوری دنیا کے لیے، اور پوری دنیا کے بڑے ممالک کے لیے، کیونکہ اور یہ تیسری دنیا کے ممالک کو سوچنا چاہیے، پاکستان اور انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ اگر انڈیا $12.3 ارب مزید صرف نیا اسلحہ خریدنے پہ خرچ کر رہے اپنے ڈیفنس بجٹ کے علاوہ، تو کیا یہ بہتر نہیں تھا
کہ وہاں پہ انڈیا اپنے غریب عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے پیسہ خرچ کرتا، وہاں ٹوائلٹس نہیں ہے. 65 کروڑ لوگ جو ہیں وہ گھروں سے باہر جاتے ہیں ایک کال آف نیچر کے لیے، کیونکہ ٹوائلٹس نہیں ہے وہاں پہ. اور انڈیا اگر اسلحہ خریدے گا تو پاکستان کو بھی مجبوراً پیرٹی کے لیے، اور پاکستان جس طرح ایک ریجنل پاور بن کے ابھرا ہے اس پچھلے مہینے کی جنگ میں، اس میں پاکستان کو یہ پیرٹی تو مینٹین رکھنی ہے، بلکہ جو ایئر سپیریورٹی پاکستان کو ملی ہے وہ بھی مینٹین رکھنی ہے. اور اس کے لیے پاکستان اپنے آپشن کھلے رکھنا چاہتا ہے اور اپنے آپشنز کو لمٹ نہیں کرنا چاہتا کہ کسی سٹیج پہ کوئی ایسا پرابلم کریٹ ہو جس سے پاکستان کی ایئر فورس یا پاکستان کی جو آرمی ہے یا نیوی ہے وہ کرپل ہو جائے. اور جیسے میں نے راہل سنگھ کی کل والی تقریر کی اگزامپل دی ہے، اسے ترکی کا بھی کہا ہے. پاکستان ترکی کے ساتھ مل کے بھی کان طیارے پہ بھی کے پروجیکٹ پہ بھی کام کر رہا ہے، وہ بھی 5th جنریشن چلت ہے. تو اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس میں بھی خود بنائے، جیسے JF-17 تھنڈر پاکستان خود بنا رہا ہے. تو پاکستان کو کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہوگا کہ اس پہ کوئی ممالک پابندیاں لگا دیں یا کسی ملک سے تعلقات خراب ہو جائیں، تو دفاعی معاملات میں پاکستان خود کفیل ہوگا. لیکن یہ اسلحے کی دوڑ ہے، اس میں اسی پہ بنیاد کرتی ہے نئے ورلڈ آرڈر کی. اور اس میں دیکھنا ہے کہ انڈیا کیا فیصلہ کرتا ہے، کہ Su-57 کے لیے جاتا ہے یا F-35 کے لیے جاتا ہے. اور F-35 کے خلاف انڈیا میں ایک لابی آلریڈی کام کر رہی ہے، کیونکہ روس کی وہاں بہت لابی ہے. رشینز بھی چاہتے ہیں کہ ان کے طیارے خریدے جائیں. اور جو پرو رشیا لابی ہے اس کو ایک بہانہ مل گیا کیونکہ ایک برطانیہ کا F-35 طیارہ کیرلا میں لینڈ کیا ہے، اس میں فنی خرابی پیدا ہو گئی تھی موسم خراب ہونے کی وجہ سے. جب یہ ایران اور اسرائیل جنگ جاری تھی تو جو برطانیہ کا طیارہ بردار جہاز تھا وہاں سے اڑا، اور پھر وہ ایک طوفان میں پھنس گیا اور اس نے کیرلا پہ ایمرجنسی میں لینڈنگ کی. ابھی تک وہیں ہے وہ، اور وہاں سے اس کو نکالا نہیں جا سکا. اس میں ایسی ٹیکنیکل فالٹ آیا ہے جس کی ابھی تک مرمت نہیں ہو سکی. تو اس کے وہاں کھڑے ہونے سے میمز بہت بن رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، اور اس کی جو ایک مارکیٹ ویلیو تھی F-35 کی وہ انڈیا میں کم ہوئی ہے. لیکن خیر اب اس پہ فیصلہ تو انڈیا نے کرنا ہے، اور ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے اس کا انحصار بہت حد تک ان معاملات پہ ہے جو پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں، پاکستان کا سیاسی استحکام ہے. اور پاکستان میں آنے والی مستقبل قریب میں کچھ تبدیلیاں ایسی ہوں گی سیاسی سطح پہ اور آئینی سطح پہ، پارلیمانی لیول پہ اور گورنمنٹ کے لیول پہ، جس سے بہت ساری یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مستقبل قریب میں کیا شیپ لیتے ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے وہ آئرن بردرز کی ہے، وہ قائم رہے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اس پہ چلے گا کہ وہ اپنے معاملات کو جتنا خود کفیل کر سکتا ہے کرے. لیکن اس تمام کڑماس میں پاکستان کی معیشت، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس اسلحے کی دوڑ میں ہم مزید پیچھے نہ چلے جائیں معیشت کے میدان میں. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.